محمد آل محمد۔ فاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسولك وعلى ذي الحسن والحسين والقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الطيبين الطاهرين ولعنة دائمة على أعدائهم وغاسل حقوق المساكين ومائل المشاكين فيهم والمحرفين عنهم أجمعين أما بعد قال تعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ الحمدللہ آپ حضرات مسلسل ماہ مبارک رمضان کے فضائل اور مسائل اس کے تحت اخلاقیات و کردار و دعا نماز و نیاز پر مسلسل گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں۔ ابتدائی بیان میں یہ بھی عرض کر دیا جائے کہ جو روزہ توڑنے والی چیزیں ہیں 9 اور الحمدللہ 9 کا بیان آپ نے سماعت فرمایا۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جو مکروہ کو لوگ ملا دیتے ہیں، ملانا نہیں چاہیے۔ مثلا مکروہات میں کوئی انسان بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہو اور اپنے کپڑے کو بار بار پانی سے بھگائے، تو یہ بار بار اپنے کپڑے کو بھگونا یہ مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے، نہ کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جو ثواب اللہ تعالیٰ نے معین کر رکھا ہے اس میں سے تھوڑا فرق آ جاتا ہے۔ اور مکروہ کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ ہمارے پاس کچھ چیزیں پہلے مکروہ اس لیے رکھ دیا ہے کہ اسی مکروہ کے ذریعے سے آدمی حرام تک جاتا ہے، لہذا پہلے ہی منع کر دیا کہ یہ نہ کرو کہ تم وہاں تک پہنچ پاؤ۔ لہذا مکروہ کہہ کے گویا روکا ہے ایک بہانے سے۔ مثلا جیسے صبح کے لیے ہے کہ انسان بیدار رہے اور طلوع فجر ہو جائے، جب سورج نکل آئے تب سوئے۔ اگر سورج نکل رہا ہے اور سو رہا ہے تو حرام نہیں، مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ اب اس وقت سونے سے بدن میں سستی پیدا ہو جائے گی اور چہرہ عجیب مزمحل رہے گا۔ یہ نقصانات کو دیکھتے ہوئے مکروہ کیا ہے، حرام نہیں کیا۔ اسی طرح سے
बहुत से लोग समझते हैं कि मतलब मेहंदी नहीं लगवा सकते, नहीं मेहंदी लगा सकते, तेल नहीं लगा सकते, सर पर तेल भी लगा सकते। अलबत्ता आँख कान में या नाक में जो दवा डालते हैं, अगर ऐसे दवा डाली जा रही है कि जिसका एहसास हलक तक हो रहा है तो ये भी मकरूह है, मना नहीं। मतलब सुरमा लगा लिया, लेटे हुए सुरमा लगाया तो उसका हल्का सा असर हलक तक चला गया, तो सुरमा लगाने को मकरूह करार दिया है, मना नहीं किया है। इसी तरह से नाक में दवा, अगर नाक में दवा ऐसे भी डाल रहे हैं कि कुछ अंदर नहीं जाएगा, मतलब बैठे हुए हैं और हल्का सा दवाई जो है लगा ले रहे हैं, तो ये कोई नहीं। लेट करके जो दवा डालते हैं उससे हलक तक जाए तो ये भी मकरूह है। इसी तरह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब मुंह में जो है बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है प्यास लगी हो तो पानी बार बार ले करके कुल्ली कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो ये पानी घुमाने को भी इसलिए मकरूह करार दिया है कि घुमाते घुमाते 2-4 कतरा चला न जाए, यानी मकरूह करके रोक दिया है, ना कि उसको मना किया। लिहाजा पानी को भी जो है नहीं घुमाना चाहिए। और एक बात ये जो हमारे बिलखुसूस जो नई उम्र के बच्चे रोज़ा रखते हैं तो उनमें ये परेशानी होती है कि बार बार थूकते हैं, तो हमारे पास बार बार थूकने का भी हुक्म नहीं। यानी अगर आपने कुल्ली कर लिया है और मुंह में पानी डाल दिया है तो अब मुंह में से पानी निकल गया है, कैसे साबित हो? तो कहा कम से कम 3 मरतबा थूक दो, यानी कुल्ली करने के बाद 3 मरतबा थूकने के बाद एक जर्रा भी पानी का नहीं रहता है। तो इतना हुक्म है, दिन भर अगर थूकेंगे खुदा न खास्ता तो चक्कर आ जाएगा, कमजोरी आ जाएगी, फिर बार बार दौड़ के जाएंगे या घर में कहीं ये करेंगे तो लोग चिढ़ेंगे ये क्या कर रहा है, तो ऐसे भी मुनासिब नहीं है। लिहाजा ये सारी चीज़ें जो मकरूहात है इसको वाजिबात से नहीं मिलाना चाहिए कि अरे ये जो है पता चला कि कोई तेल लगाता है, अरे साहब रोज़े में तेल लगा रहे, नहीं लगा सकते। खुशबू सूंघ रहा है तो खुशबू में जो अत्र है उसके लिए इजाज़त है। जो ये अत्र आती है मार्केट वगैरह में, ये अगर आप अपने पास लगा रहे हैं और सूंघ रहे हैं तो इसके लिए तो बाकायदा तारीफ है। अलबत्ता कुछ लकड़ियाँ ऐसी आती हैं कि जो ऊद वगैरह कहा जाता है, उसको खींचना, नाक में डाल करके खींचते कि एक अच्छा लगता है तो उसको मकरूह करार दिया गया है ऊद। अलबत्ता इसमें फ़र्क है, जो लकड़ी खींचते हैं या जो है खुशबू खींचते हैं उसका हुक्म अलग है, मकरूहात में है। बीड़ी और सिगरेट का हुक्म अलग है। बीड़ी सिगरेट खींचना इससे रोज़ा बातिल हो जाता है, बाकायदा हमारे पास कुछ तहरीर में फरमाया बीड़ी पी सकते हैं तो इसका धुआं अलग है और बकिया चीज़ों का धुआं वगैरह अलग है। लिहाजा अपने आप को गर्दो गुबार से बचाए। देखें कि रास्ते में गुजर रहा है, कहीं मिट्टी उड़ रही है, झाड़ू दिया जा रहा है तो फौरन रुमाल लगा ले, बच जा। चूँकि अगर हलफ में गर्दो गुबार भी चला गया जानबूझ करके तो रोज़ा बातिल हो जाएगा। बहरहाल जैसा कि अर्ज़ किया है कि इब्तिदाए बयान में मजलिसों में इंशाअल्लाह 2-4 मसले की तरफ इशारा किया जाए और ईसाले सवाब के बहाने से भी, और इस तरह से एक मरूर हो जाए तवज़ुल मसाइल का कि तवज़ुल मसाइल के हम मुख्तलिफ जगहों से इंशाअल्लाह गुजर जाए। बहरहाल ईसाले सवाब की मजलिस है और ईसाले सवाब में अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन को जो याद रखता है ईसाले सवाब के बहाने से, चाहे मजलिस के बहाने से, चाहे फातिहा के बहाने से, चाहे अपने खैरात में शामिल करने के बहाने से, यही वजह है कि कुछ भी करे इंसान उसमें फ़ौरन नियत कर ले। अगर वालिदैन गुजर रहे हैं तो वालिदैन के ईसाले सवाब में हमारे पास तो रिवायतों में यहाँ तक आया है, यानी इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ईसाले सवाब कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है कि इंसान हज़ारों रुपया खर्च करे तभी ईसाले सवाब होगा। नहीं, आप चल रहे हैं, चलते चलते आपको एहसास हुआ कि एक ऐसा जो है पत्थर पड़ा हुआ है या ढेला पड़ा हुआ है रोड पर कि जिसको जो है कोई किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप पैर से हटा रहे, नियत कर ले परवरदिगारा जो मैं पैर से हटा रहा हूँ इसका सवाब मेरे वालिद साहब को पहुँचेगा, मेरी माता ये भी सवाब पहुँचेगा। बहुत आसान हमारे पास ईसाले सवाब का मतलब ये नहीं है कि इंसान बहुत खर्च करने के बाद अब सोचे, एहसास करे कि हाँ अब हमने इतना कर लिया है, यही ईसाले सवाब है। नहीं, छोटी छोटी बातों पर आपने एक मसला किसी को बयान कर दिया, नियत कर लीजिए। आपने किसी की मदद कर लिया, नियत कर लीजिए। आप सदका निकाल रहे हैं, आप नियत कर लीजिए कि सदका भी सबसे पहले सलामती इमाम घुमाना, उसके बाद वो नियत करते हुए कि मेरे दादा को पहुँचे, मेरी दादी के रूप को पहुँचे,
والد صاحب نے میرے والد کو پہنچے، میری والدہ کو پہنچے، تو پتہ چلا کہ دن بھر آپ کس طرح سے اپنے والدین کو یاد کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے پاس تو الحمدللہ یہ صرف یاد کرنے کا طریقہ نہیں بتایا ہے، بلکہ ایک اشارہ دیا ہے کہ اگر تم ایسے یاد کرو گے تو تمہیں بھی یاد رہے گا کہ ایسے مرنا ہے، ایسے گزرنا ہے، پورے طرح دیے ہیں۔ اور جو ہے حاکم محشر اسے کہتے ہیں ایصال ثواب کا مطلب ہر وقت انسان کو یاد رہے گا کہ ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں بھی گزرنا ہے، ہمارے لیے بھی برزخ ہے، ہمارے لیے بھی محشر ہے، ہمارے لیے بھی قبر ہے، ہمارے لیے بھی موت ہے، ہمارے لیے بھی دیدار ملک الموت ہے۔ اور ہمارے پاس تو الحمدللہ اگر اتنی تاکید نہ ہوتی ایصال ثواب کی یا کسی اور کی، تو آپ کو جو نماز بتائی گئی ہے 17 رکعت میں کم از کم 10 مرتبہ آپ سورہ الحمد پڑھتے ہیں۔ یہ سورہ الحمد نہیں پڑھتے، بلکہ آپ کو یاد دلایا جاتا ہے، چونکہ اس میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ مالک یوم الدین، یعنی میں اقرار کرتا ہوں کہ قیامت کا مالک اللہ ہے۔ صبح اٹھے تو 2 دفعہ اقرار کیا، اس کے بعد ظہر کی پڑھا تو 2 دفعہ اقرار کیا، عصر کی پڑھا تو 2 دفعہ اقرار کیا، مغرب کی پڑھا تو 2 دفعہ اقرار کیا، عشاء کی پڑھا تو 2 دفعہ اقرار کیا۔ جس کو دن بھر میں 10 مرتبہ محشر کو یاد دلایا جائے، وہ کہاں غیبت کرے گا، وہ کہاں برائی کرے گا، وہ کہاں فراموشی کرے گا۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ بس فرق یہ ہے کہ انسان ترجمے کے ساتھ جو کہا گیا ہے کہ نماز پڑھتے جاؤ، ترجمے پہ غور کرتے جاؤ۔ الحمدللہ اس سے پہلے بھی ترجمہ کرا تو انشاءاللہ بیچ کی مجالس میں بھی اذان کا ترجمہ، اقامت کا ترجمہ، سوروں کا ترجمہ اور ذکر کا ترجمہ دوہرا دیا جائے گا، تاکہ ہم جو پڑھ رہے ہیں تو سمجھ کے پڑھیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور ایک طریقہ یہ بھی بتایا گیا ہے، مثلا بڑے علماء کرام سے جو پوچھا گیا، عرفاء سے پوچھا گیا کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا ذہن بھٹکتا ہے، یعنی آپسی محاورہ بھی ہے کہ کوئی چیز بھول گئی ہو اور ادھر آپ نیت کرنے تو کرتے ہی یاد آ جائے، مثلا چابی نہیں مل رہی ہے، 2 رکعت کی نیت کر لی، یاد آ رہا فلاں جگہ پر رکھا تھا، اب نماز پتہ چلا ذہن بھٹکتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ تو اس کو ذہن کو جو ہے پریشانی سے اور بھٹکنے سے کیسے بچایا جائے، تو اپنے عرفاء نے فرمایا ہے کہ جب نماز پڑھو تو ایک ایک چیز کو پڑھتے جاؤ، اس کے ترجمے کو غور کرتے چلے جاؤ۔ جب ترجمے میں دماغ رہے گا، ادھر نماز سے ہٹا تو ترجمے پہنچا، ترجمے سے ہٹا تو نماز، 2 ہی چیز میں رہیں گے، نہ دنیا میں جائیں گے، نہ بازار میں، نہ مارکیٹ میں، نماز کیا۔ تو یہ ہم کو جو بار بار بتایا گیا مالک یوم الدین، ابھی آپ کی آنکھ نہیں کھلی، آنکھ کھلتے ہی وضو کیا اور کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہوتے ہی 2 مرتبہ آپ نے قیامت کو یاد کر لیا۔ یقیناً جو صبح 2 مرتبہ قیامت کو یاد کر لے، اب اس کا 4-5 گھنٹہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ قیامت کو یاد رکھے۔ ابھی 5-6 گھنٹہ نہیں گزر پایا تھا، پتہ چلا پھر ظہر میں آپ کو یاد کرنا ہے، پھر عصر میں یاد کرنا ہے، پھر مغرب میں یاد کرنا ہے، پھر عشاء میں یاد کرنا ہے۔ تو یہ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ انسان اپنی قوت پر نہ رہے، اپنی صلاحیت پر، اس کا کوئی مالک ہے، اس کا کوئی خالق ہے، اس کا کوئی نگراں ہے، اس کا کوئی حاضر ہے، اس کا کوئی ناظر ہے، اس کو کوئی دیکھنے والا ہے، اس کو جو ہے ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہمارے کاندھے پر 2 فرشتوں کو رکھ دیا ہے کہ 2 فرشتے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے ایک ماہ مبارک رمضان ہے، اپنے داہنے کاندھے والے فرشتے کو آپ لوگ مسلسل کام میں لگائے رکھیں انشاءاللہ۔ اس لیے بائیں کاندھے جو ہے بیٹھتے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ برائیوں کو لکھیں، اور داہنے کاندھے کو بیٹھتے ہیں، ان کا کام ہے کہ اچھائیوں کو جو ہے لکھیں۔ تو انشاءاللہ اتنا نیک کام کریں کہ وہ مسلسل لکھتا رہے کہ اب تو یہ کام کر لیا، اب تو یہ کام نہیں، سلوات پہ جہاں اور انشاءاللہ اگر ہمارا نامہ اعمال بھاری ہو گیا اور نیکیاں زیادہ ہو گئی، برائیاں بہرحال انسان ہے، خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، تو جیسے ہی وہ پلہ نیچے گیا جس پہ برائی والا ہے، تو یقیناً پھر یہ حسنات کا پلہ اس کو دبا دے گا،
یعنی پتہ چلا کہ جیت اسی کی ہوگی جس جو نیکی زیادہ کیا ہے. تھوڑا بہت اگر برائی کر لیا ہے توبہ کرتا رہے, استغفار کرتا رہے, معافی مانگتا رہے. یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ بھی نماز نہیں ہے, گویا معافی ہے کہ پروردگار 2-4 گھنٹہ ادھر ادھر تھے, اب ہم معافی مانگنے آئے ہیں, ہم سجدہ شکر کرنے آئے ہیں, ہم اپنی پیشانی کو تیرے سامنے جھکانے آئے ہیں. اور ایک طریقہ بتایا تھا, شاید آپ کے اذہان عالیہ میں ہو, کہ ایصال ثواب کا بہت آسان طریقہ کہ جس میں کوئی خرچ نہیں, صرف جو ہے نیت پر ہے. آپ کی فکر, آپ کی نیت ایسی کہ انشاءاللہ ایصال ثواب کروا دے گی. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب والدین کی مجلس ہو یا گھر والوں کی مجلس ہو یا کسی کی ایصال ثواب کی مجلس ہو اور آپ ایصال ثواب کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ آپ کی نیت ہے کہ آپ ایصال ثواب کریں, والد خوش ہو جائے, والدہ خوش ہو جائے, دادا کی روح خوش ہو جائے, دادی کی روح خوش ہو جائے, ارواح آپ کے گھر میں آئے, آپ کو دعا دے کر کے جائیں. تو اس کا بہت آسان نسخہ یہ ہے کہ جیسے ہی مجلس میں بیٹھے, مجلس میں بیٹھنے کے بعد اپنے آپ میں غور کریں کہ ہم میں کیا کمی ہے. اگر کوئی ایسی کمی رہ گئی ہے کہ معذاللہ مثلا نماز کی پابندی نہیں, کبھی چھوڑ پکڑ ہے, کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا, یا روزہ جو ہے پورا نہیں رکھ پا رہے ہیں, کبھی ایک آدھ روزہ رکھتے ہیں ایک آدھ چھوٹ جاتا ہے, یا خدا نخواستہ کوئی ایسی برائی ہے کہ جس کی عادت نہیں چھوٹ پا رہی ہے, تو مولا حسین کو گواہ بنا کر کے ایک نیت کر لیں کہ مولا آپ کی مجلس میں آئے ہیں, ہم آج سے یہ گناہ چھوڑ رہے ہیں اپنے والد کے ایصال ثواب میں, اپنی والدہ کے ایصال ثواب میں. پتہ چلا برائی بھی چھوٹ گئی, مسلسل ثواب جا رہا ہے. اب اس میں آپ بتائیے کیا خرچ ہے؟ صرف سوچنا ہی تو ہے, اچھی فکر کر لینا ہے, اچھی نیت کر لینا ہے, اخلاص کے ساتھ نیت کر لینا ہے. اور اگر جو ہے کوئی نیکی چھوٹ رہی ہے تو وعدہ کر لیں پروردگارا آج سے یہ کام نہیں ہوگا, اب ہم نماز پابندی سے پڑھیں گے, اب ہم روزہ ایک بھی نہیں چھوڑیں گے, اب ہم اپنے پڑوس کو نہیں ستائیں گے, اب اپنے گھر والے کو نہیں ستائیں گے, ہم بڑے اچھی طریقے سے زندگی گزاریں گے, جو قرآنی زندگی ہے, جو حدیث کی زندگی ہے, جو روایت کی زندگی ہے, جو مصطفیٰ کی زندگی ہے, جو علی کی زندگی ہے, جو حسن کی زندگی ہے, جو حسین کی زندگی ہے, جو زہرا کی زندگی ہے, جو پنجتن کی زندگی ہے, جو اہل بیت کی زندگی ہے, جو معصومین. چونکہ ہم کو صرف فضائل نہیں پڑھنا ہے بلکہ فضائل پیش کر کے بتانا ہے کہ ان میں یہ فضیلت تھی, تم بھی یہ حاصل کرو, تم میں بھی شجاعت آنا چاہیے, تم میں بھی سخاوت آنا چاہیے, تم میں بھی اطاعت آنا چاہیے. لہٰذا یہ بہت آسان نسخہ ہے کہ انسان بیٹھے بیٹھے یہ سوچ لے پروردگار بس یہ کھاتا ہمارا بند ہو گیا, اب ہم نادم ہیں, آج سے ہم توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, ہم میں یہ برائی اب نہیں پائی جائے گی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج اس مجلس کی بات کی طرف اشارہ کر دیا جائے کہ اگر آپ برائی کا ارادہ کریں اور آپ نیکی کا ارادہ کریں, حالانکہ دونوں ارادے پر ہیں, دونوں کے لیے نیت ہوتی ہے, چاہے انسان نیکی کرے تب بھی نیت کرے گا, برائی کرے تب بھی پہلے سوچے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے کہ اگر نیکی کی نیت کریں گے تو جیسے ہی نیت کیا ثواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. مطلب نماز شب آپ کو پڑھنا ہے 12 بجے رات میں اور سوچ لیں کہ ابھی فضائل میں نے سنا ہے ہم جا کے 12 بجے رات میں پڑھیں گے, تو جو 12 بجے رات میں پڑھیں گے نماز کا الگ ثواب ملے گا, نیت کا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا. یہ نماز شب پڑھنے والا ہے, یہ خیرات کرنے والا ہے, یہ نیکی کرنے والا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے. لیکن کسی برائی کے بارے میں سوچ لے تو سوچنے پر گناہ نہیں دے گا. فرشتوں کو نہیں ابھی سوچا ہے, ابھی میرے بندے نے کیا نہیں, خبردار اس کا کوئی گناہ نہ لکھنا. اچھا اس نے کر بھی لیا, اس کے بعد بھی جو ہے وہاں سے حکم ہوتا ہے ابھی گناہ کر لیا میرا بندہ پھر میری طرف پلٹ سکتا ہے, ابھی قلم روک کے رکھنا, 1 گھنٹے دیکھ لو, 2 گھنٹے دیکھ لو, 6 گھنٹے دیکھ لو, یہاں تک کہ دن بھر کا موقع دیا جاتا ہے. پتا چلا برائی کرنے کے بعد بھی فوراً لکھنے کا حکم نہیں, شاید میرا بندہ پلٹ جائے, میرا بندہ توبہ و انابہ کر لے, میرا بندہ ہے. اور یقین جانیے روایتوں کے جھلکیوں سے اور اشارات سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کا پروردگار آپ کو کتنا چاہتا ہے آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں. اگر کسی ماں کا بچہ ہے, نوجوان ہے اور عرفان شباب پر, بڑے جلدی بچے جو چڑ جاتے ہیں,
पता चला वो नहीं चाहते कि हर बात को रोका जाए टोका जाए, लेकिन माँ बाप चाहते हैं कि हमारी तरह ज़िंदगी करें। लिहाजा हो सकता है कि मोबाइल पर भी टोकते रहें, मोबाइल में जो बुराइयाँ उस पर भी टोकते रहें। अब पता चला कि एक बच्चे को समझाया, नौजवान बच्चा है, वो चिढ़ गया, चिढ़ करके चला गया। यकीन जानिए माँ है, माँ की ममता है, मोहब्बत इतनी ज़्यादा है कि वो थोड़ी देर तक तो बर्दाश्त कर जाएगी, लेकिन जैसे ही 2-4 घंटा होगा फौरन दरवाजे की तरफ निगाह आ जाएगी, शायद मेरा बच्चा आ रहा हो। थोड़ी देर के लिए चिढ़ गया था, 6 घंटे तक देखेगी, 1 दिन तक देखेगी, लेकिन अगर हफ्ते 10 दिन हो जाए तो जैसे ही कोई खटका मिलेगा दौड़ के जाएगी, शायद मेरा बेटा आ गया है, शायद मेरा बेटा आ गया है। और अगर खटका मार के बेटा कह दे कि अब हम आ रहे हैं अपने आंगन में, अपने घर में, तो माँ उछल करके चले जाएगी और बहुत ज्यादा कोई मेरा बेटा वापस आ गया है। अब रिवायत का जुमला है कि जैसे भागा हुआ बेटा जब पलट के आता है तो माँ खुश होती है, ऐसे ही मस्जिद से जो नाराज है पलट के मस्जिद में आते हैं तो अल्लाह की रहमत जोश में आ जाती है। मेरा बंदा वापस आ गया है, मैं बना कर इस्तेगफार करो, ये मुझसे नाराज था, मेरी बारगाह में आ गया है, तौबा करने आ गए। नारा हैदरी। वाह वाह वाह। अल्लाह अकबर। आप इसलिए कि अकली तौर पर है कि जो माँ की ममता है इसका भी खालिक परवरदिगार है, खालिक ममता कहा जाता है। और दूसरी रिवायतों में यहाँ तक कहा गया है कि माँ में जितनी मोहब्बत है उसके 70 बराबर परवरदिगार आलम चाहता है, उससे 70 बराबर गुना ज़्यादा चाहता है परवरदिगार आलम। हम उसकी बारगाह में आके तो देखें, तौबा करके देखें। लिहाजा बहुत अल्लाह मोहलत देता है, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला मौका। और एक अगली बात आ गई है, उसको भी अर्ज कर दिया जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मस्जिद है, वहाँ मस्जिद है, और मस्जिद जब भर जाती है तो उसकी मिसाल ऐसे ही है कि मसलन आपने माशाल्लाह जब घर बनवाते हैं तो आपके इरादे में होता है कि बड़ा सांगन होना चाहिए, बड़ा सा सहन होना चाहिए। बहुत से लोग माशाल्लाह जिनके कुशादगी है वो अपना आंगन बहुत बड़ा बनाते हैं, अपना सहन बहुत बड़ा बनाते हैं। हालांकि वो सहन या आंगन हमेशा नहीं भरता है, लेकिन अगर कभी प्रोग्राम रख दे, पता चला शादी ब्याह का प्रोग्राम है या दुआए जुड़वा का प्रोग्राम है या दुआए कुमैर का प्रोग्राम है, तो जो मालिक मकान है जिसने सहने खाना बनवाना है वो बाहर आके खड़े होकर ठंडी नफस लेके कहेगा वहाँ मकान बनवाया था, इतना बड़ा आंगन मेरा भरा हुआ है, मैंने आंगन इसी वजह से बनवाया था कि मोमिन यहाँ पर आए, मुत्तकीन यहाँ पर आए। तो एक आम आदमी अपना घर अगर मोमिनों से भरा देख ले तो खुश होता है, तो क्या मेरा खालिक व मालिक अगर मस्जिद भर जाए तो नहीं कोई हाथ मेरी मस्जिद भर गई है, मेरे मोमिन आए हैं, इस्तेगफार करो ये ईमान वाले। यही वजह है ताकीद की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ की बहार है। ये बहार तिलावत कलाम पाक के साथ साथ ये भी है कि मस्जिदों में जो साल भर तक मजमा कम होता है, इस महीने में बड़ी ताकीद की जाती है कि अपनी हर इबादत अंजाम को मस्जिद में आकर के, नमाज जमात भी पढ़ो मस्जिद में, नमाज जुमा भी पढ़ो मस्जिद में, दर्स में भी आके बैठो मस्जिद में, प्रोग्राम भी करो मस्जिद में, इसी बहाने मस्जिद पुर हो जाए, इसी बहाने अल्लाह का सहन पुर हो जाए। अल्लाह ताला यकीनन इतना ज़्यादा खुश होगा कि क्या कोई मालिक मकान खुश होगा, क्या कोई घर का मालिक खुश होगा जो अल्लाह ताला कि मेरे बंदे मेरी तरफ पलट के आ रहे हैं। इसलिए कि यकीन जानिए अल्लाह ताला नहीं चाहता है कि उसका कोई बंदा जहन्नुम में जाए, बहुत मजबूरी में उसने जहन्नुम को बनाया है। सलवात लिहाजा मसाखिर बयान में कि वालिदैन का एहतराम यकीनन रिस्को रोज़ी के साथ साथ उम्र में भी इजाफा करता है कि इतना ज़्यादा, चूँकि बैरानी मजालिस है इसमें आयत की भी थोड़ी तफसीर हो जाना चाहिए, लिहाजा एक आयत को सिर्फ छेड़ रहा हूँ कि पूरे मुकम्मल तौर पर वालिदैन के बारे में किस तरह से फरमाया अल्लाह अकबर। वक़दा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। देखो अल्लाह का तुम्हारे फैसला हो गया है कि तुम किसी की भी इबादत न करना सिवाय अपने परवरदिगार के, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करना, एहसान करते रहना। एहसान का मतलब ये है कि हर वो काम करना जिससे वो खुश हो जाए, कि तुम्हारी जो है यानी उनकी खुशी इस बात में है कि हमारा नौजवान बच्चा है रोज़ा रखे और जो है मस्जिद में जाए तो रोज़ा रख करके बाकायदा, और सबसे जतलाना नहीं है, लेकिन माँ बाप से कहे कि मैं रोज़ा रखा हूँ ताकि आप भी खुश हो जाए, तो वालिद का दिल है खुश हो जाएगा कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया कि रोज़ा रख रहा है, मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया कि जमात के लायक है। तो जमात में जाइए, बता के जाइए वालिद साहब मैं जमात में जा रहा हूँ, बाबा जान मैं जमात में जा रहा हूँ, मैं जुमा में जा रहा हूँ। तो पता चला कि
اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا کہ اس کو احسان قرار دیا کہ اپنے والدین انشاءاللہ کبھی معنی کریں گے کہ احسان کا مطلب اور ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ والدین مسکرا دیں، والدین خوش ہو جائیں، اور آگے بڑھ کر کے کہہ دیا وَإِمَّا عِندَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا، دیکھو جب تمہارے والدین میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے تک پہنچ جائے تو اب ان کے سامنے جا کے اف تک مت کرنا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر لفظ اف سے کوئی چھوٹا جملہ ہوتا تو قرآن وہ بھی استعمال کرتا، اس لیے کہ آدمی چڑھتا ہے تو بہت ہلکے میں جب کوئی بات لیتا اف کہہ دیتا ہے، حالانکہ بہت ہلکی بات ہے، یہ بہت زیادہ ناراضگی اور غصہ نہیں ہے، لیکن لفظ اف تک کے لیے منع کیا ہے کہ والدین کے سامنے لفظ اف نہ کرنا۔ اور یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو جب ان کے سامنے جاؤ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے کاندھے کو جھکا کے جانا، یہ نہیں کہ شباب کے عالم میں ہے، جوانی کے عالم میں ہر جگہ جو ہے کھڑے رہتے ہیں تو والدین کے سامنے بھی ایسے ہی اپنا شباب دکھائیں، کہا نہیں اب والدین کے سامنے گئے ہو تو اپنے سر کو جھکا لینا، اپنے کاندھے کو جھکا لینا۔ یہیں سے خالق اور مخلوق میں جو ہے ایک آسان سا پتہ بھی جو ہے مہیا ہو گیا ہے کہ خالق کسے کہا جاتا ہے اور مخلوق کسے کہا جاتا ہے۔ خالق اسے کہا جاتا ہے جس کے سامنے پیشانی جھکانے کا حکم ہے، ماں باپ اسے کہا جاتا ہے جس کے سامنے کاندھا جھکانے کا حکم ہے۔ صلوات دے والدین کے سامنے پیشانی نہیں رکھ سکتے زمین پر، لیکن اتنا جھک جائیں کہ جیسے گویا رکوع کیا جا رہا، یعنی لفظ رکوع کی اجازت دیا ہے۔ بہرحال اتنا زیادہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ تم کس طرح سے اپنے مرنے والوں کو یاد کرتے رہو، اپنے والدین کو یاد کرتے رہو، اور یہی وجہ ہے کہ باقاعدہ طور پر دیکھنے والے دیکھا انشاءاللہ آپ حضرات زیارت کریں، دعا ہے ہماری، آپ بھی زیارت کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ جب زیارت کر کے مولا حسین کی قبر مبارک سے پیچھے کی طرف جائیں گے، مولا حسین کے روضے کے قریب پچھلے علاقے میں، اس لیے جیسے انشاءاللہ آپ گھسیں گے آپ کو گھستے گیٹ پر جناب حبیب کی قبر مبارک ملے گی، ایک دم جیسے انشاءاللہ داخل ہوں گے گیٹ پر جناب حبیب کی قبر ہے کہ دوست ہیں تو سامنے ابھی بھی گویا مولا حسین کی غلامی اور سپاہی میں کھڑے ہوئے ہیں، پہلے ان کی قبر مبارک، اس کے بعد جناب حبیب سے اور آگے بڑھیں گے تو گنج شہیدہ ملے گا جہاں پر 72 شہداء کربلا قبر ہے، اس کے بعد داہنی طرف دیکھیں گے تو مولا حسین، جناب علی اکبر، جناب علی اصغر ایک ہی روضے کے اندر ہے، اور چند قدم پیچھے چلے جائیں تو آپ کو تقریباً 10-15 قدم کے پیچھے ایک قبر ملے گی جن کو جو ہے ابراہیم مجاب کہا جاتا ہے، پہلے مجابر مولا حسین کے، تو یہ مجاب ان کا نام کیوں تھا؟ ابراہیم تو سب جانتے ہیں، لفظ مجاب اس لیے بعد میں دیا گیا کہ اتنا زیادہ یہ چاہنے والے تھے مولا حسین کے اور اتنا زیادہ پابند تھے اپنے والدین کے احترام میں کہ بقیہ لوگ سلام کریں تو صرف سلام کرتے تھے، جالی سے آواز نہیں آتی تھی، لیکن جب ابراہیم مجاب کہتے تھے السلام علیکہ یا عباد اللہ تو جالی کے اندر سے آتی تھی آواز علیکہ السلام یا ابراہیم المجاب۔ ایک سلوات دے اللہ اکبر۔ آخر ان کے لیے کیا معاملہ، کتنا والدین کو چاہتے تھے، تو باقاعدہ تاریخ میں ہے، چونکہ ایک دیہات میں ان کا مکان تھا، کربلا سے تھوڑا دور تھا، جب یہ زیارت کے لیے آتے تھے تو انہوں نے نمبر لگا رکھا تھا، کبھی والد صاحب کو لاتے تھے کبھی والدہ کو لاتے تھے، والد اور والدہ ان کے دونوں بہت زیادہ ضعیف ہو گئے، بہت زیادہ کمزور، پاؤں سے چل نہیں پاتے تھے، لہٰذا اس زمانے میں غربت کا عالم ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو وعدہ کیے ہوتے ایک کو کاندھے پر بٹھا کے لے جائیں گے، تو اوپر بہرحال جھکے ہوئے والد صاحب کو لاتے تھے، والد کو کرانے زیارت، پھر 2-4 مہینہ 10 مہینے کے بعد اپنی والدہ کو لے کر کے آتے تھے۔ ایک مرتبہ والدہ نے کہہ دیا کہ بیٹا معلوم ہے کہ تمہارے باپ کا نمبر ہے لیکن مجھے لے چلو، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ شاید میرا آخری وقت ہے۔ اب یہ بہت زیادہ کہ ابھی تک تو جو ہے بہت صحیح سلسلہ چل رہا تھا، اب ہم جو ہے اپنے والد سے کیا کہیں، جو کہ والد صاحب کو تو زیارت پر لے جاتے ہیں، اب آج جو ہے والد کا نمبر ہے اور والدہ کہہ رہی ہے، تو ایک مرتبہ انہوں نے ٹھان لیا کہ ٹھیک ہے ایسا کریں گے کہ تھوڑی دور تک والدہ کو لے جائیں گے، پھر رکھ دیں گے، پھر تھوڑی دور تک والد کو لے جائیں گے، اس طرح سے دونوں کو اس سال زیارت کرائیں گے۔ بہرحال یہ مشقت مولا حسین کو اتنی زیادہ پسند آئی کہ جیسے ہی والدہ کو زری کے سامنے اتارا، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، زری سے آواز آئی علیکہ السلام یا ابراہیم، یعنی یہ تمہارا کام اتنا پسند آیا، ایسے ہی والدہ کا احترام کرو، ایسے ہی والد کا احترام کرو۔ یقیناً مولا حسین کو یہ اختیار ہے،
اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اتنا بڑا کام کیا ہے حسین نے کہ یقیناً اتنا بڑا ظلم کوئی نہیں سہے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ زیارت کرنے جائیں گے حسین کو کیسے ذبح کیا گیا، کس طرح سے آپ کو شہید کیا گیا۔ ایک چہیتی بہن اتنی قریب سے دیکھ رہی ہے کہ یہ محاورہ نہیں ہے کہ 70 قدم کے فاصلے سے ایک بہن دیکھ رہی تھی، نہیں حقیقت میں ایسا ہے، اس لیے کہ جیسے ہی حسین نظر نہیں آئے، کبھی زینب داہنی طرف دوڑ کے گئی، کبھی بائیں طرف گئی، یمیناً و شمالہ، ہر طرف دیکھ لیا، حسین نظر نہیں آئے۔ ارے ایک ایسی زمین پر گئی نشیب کے قریب کہ جس کو تلہ زینبیہ کہا جاتا ہے۔ زینب نے اپنا اختیار دکھایا، یہ زمین پہلے ٹیلے پر نہیں تھی، یہ بلند نہیں تھی۔ جناب زینب نے اشارہ کیا، کربلا کی زمین بلند ہوئی۔ ارے تلہ زینبیہ نے جو جھک کر کے نیچے دیکھا تو کیا دیکھا، ایک دم قریب میں میرا ماں سجدے کے عالم میں ہے، شمر ملعون دماغ کرنا چاہتا ہے۔ ارے جناب زینب سے برداشت نہ ہوا، فوراً فرمایا یار عمر سعد، تو دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا دماغ کیا جا رہا ہے۔ ارے یہ آواز حسین کے کہنوں سے ٹکرائی، اپنے چہرے کو بلند کیا، فرمایا یا اختی ارجعی الی الخیام، اے میری بہن زینب خیمے میں واپس چلی جاؤ، تمہارا بھیا حسین ابھی زندہ ہے۔ ان کی زندگی میں اپنے قدم کو خیام حسینی سے نکالا۔